अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल के प्रोग्राम के बाद मुझे एक दो कॉलें आई अमेरिका से, अपना पर जो मैंने गुफ्तगू की थी अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं अमेरिका पे पाकिस्तानी कम्युनिटी पे बोलूँ, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मगर मैं बोलना मेरा यूँ ज़रूरी है कि मैंने एक तवील अर्सा वहाँ जर्नलिज्म की है, मेरे रिलेशन हैं, मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं और फिर खबरें भी अच्छी होती हैं। कुछ लोगों के बकौल के मेरे ही बात होती हैं, मुझे ही लोग देते हैं कि आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझ पर लोग रिलाय करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो यकीनन मैं यहाँ का भी थोड़ा सा बताऊँगा, मगर आज मेरा मौजू अमेरिका है फिर, और मैं अपने व्यूअर से माज़रत ख्वाह हूँ जो नहीं देखना चाहते। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर तो ये कि जी आसिफ अली ज़रदारी आगा खान मरहूम के जनाजे में शिरकत के लिए लिस्बन पहुंचे, पुर्तगाल। तो लोग बड़ा उस पर बड़ी हैरानी कर रहे हैं। तो मैं इस पर बहुत हैरान यूँ हूँ कि इसमें हैरानी की क्या बात है, इस पर बात करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसके जवाब में जो चाइना ने लगाया और जो दूसरे मुल्क लगा रहे हैं, यूरोप भी धमकियाँ दे रहा है। तो एक महंगाई का नया तूफान आ रहा है। फिर हमास ने यकमाली रिहा करने से इनकार कर दिया है कि इसराइल गाजा में रुकावटें खड़ी कर रहा है सप्लाई में, जो फूड है और मेडिसिन है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जहाँ लोग बिलख रहे हैं। अभी भी लाशें मलबे के ढेर में दबी हुई हैं, कोई अंदाजा ही नहीं है, और पूरी अरब दुनिया में पैनिक है। अच्छा, मेरा ख्याल यह है कि दोबारा दुनिया में मजहबी जंगें शुरू होने जा रही हैं। ये सब एक पूरा मंसूबा कह रहे हैं। ये इंसानी वहशत खत्म नहीं हो सकी। इतनी खुशहाली सबके बावजूद हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे जिसके हम ख्वाब देखते हैं, और जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात पे और ख्वाबों पे अमल के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, कि बकौल फैज साहब के कि यार भी बड़ी चीज़ है मगर हम विसाले यार फकत आलू की बात नहीं। देखें, अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है विद इन कंट्री, तो चेंज के लिए बहुत अच्छी बात है कि तजर्बे तो करने पड़ते हैं, मगर बाकी दुनिया से एकदम चौमुखी लड़ाई ये बहुत हैरान कौन है। और फिर स्पेशली मिडिल ईस्ट में आप लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों ने उस पर भी गुफ्तगू की होगी, मैंने खुसूसन की थी कि ग्रेटर इसराइल पर काम शुरू हो चुका है। तो पैनिक तो है, 2.25 बिलियन मुसलमान हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, दुनिया से पीछे हैं आगे हैं, ये इस बहस में मैं नहीं जाऊँगा। और फिर सजाएं भी तो मिलती हैं ना, मुफ्त के तफाखुर की, फजूल के गुरूर की, तकब्बुर की। तो आने वाला वक्त कोई अच्छा वक्त नहीं है। फिर ये क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी का तो अंदाजा लगाएं कि 2020 ये 1920 तक मेरे ख्याल में, और 1910-5 तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ये आबादी कुल 1.5 बिलियन थी, जो अब 8 बिलियन को छू रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क, यहाँ देखें कराची, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने कल पूरी रात एयर कंडीशन चलाया है, 10 और 11 की फरवरी की दरमियानी रात को, यहाँ इतनी गर्मी थी। और आज भी मैंने एयर कंडीशन तो नहीं चलाया, मगर पंखा अभी बंद किया है। तो ये सब तब्दीलियाँ हैं ना, और खौफनाक तब्दीलियाँ हैं। आने वाले दिन यहाँ कैसे होंगे, खासकर जो तीसरी दुनियाएँ हैं, गरीब मुल्क हैं। अच्छा, फिर IMF के डेलीगेशन की चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर मैं अमेरिका में अपना पर आऊँगा। देखिए, लेस्बियन गए हैं, वो लेस्बियन कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लिस्बन गए हैं आसिफ अली ज़रदारी अपना गिलगित बिल्तिस्तान में वोट बैंक सेव करने को। रिवायती सीट है, नुसरत भुट्टो वहाँ से जीतती रही हैं,
میرے خیال میں بلاول بھی کھڑے ہوئے تھے پچھلے دنوں ایگزیکٹلی آدمی بھٹو کے دور پہ. اچھا یہ فرقہ کنیکشن بھی ہے اس میں جو بہت اہم میٹر کرتا ہے. اور گلگت بلتستان میں ایک بڑی آبادی ہے اسماعیلیوں کی جو شیعہ اثنائشی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر آغا خان کی بلا شبہ پاکستان میں بڑی خدمات بھی ہیں, دنیا میں تو ہیں ہی, پاکستان میں بہت ہیں. تو آصف علی زرداری پولیٹیکلی ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ووٹ بینک کو گلگت بلتستان کے مزید پختہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اور پھر جہاز سرکاری ہے, 8,000 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں سالانہ وفاق کے اخراجات میں, تو یہ جہاز شامل ہے نا. اور اگر یہ جہاز نہ بھی ہوتا تو ملک ریاض کا جہاز اور کئی جہاز ہیں اس ملک میں جو باہر لوگوں کے لیے دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں. پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی پتہ چلی ہوگی کہ لیبیا میں اجتماعی 2 قبریں برآمد ہوئی ہیں جن سے 50 لاشیں نکلی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے مارا گیا, نشانات ملے ہیں. اکثریت پاکستانیوں کی ہوگی, شبہ تو یہی ہے. پھر ایک کشتی ڈوب گئی ہے, کتنے پاکستانی ہیں اب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خبر نہیں آ رہی ہے ابھی فوری طور پہ. کل سے میں نے نوٹ کیا ہے. اچھا پھر میں نے جو ایمانداری کی بات ہے, میں نے زیادہ ڈگ آؤٹ بھی نہیں کیا. سب کو پتا ہے کہ وہاں کون لوگ زیادہ جا رہے ہیں, پوری دنیا سے لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں. یہاں تو صرف ترانے ہیں, نغمے ہیں, بتانے ہیں اور میڈیا پر ترقی خوشحالی کی دعوے ہیں. کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے, یقین کریں. بہرحال IMF کے جو ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے, ججوں کی نامینیشن کے بعد جو 6 جج آ گئے ہیں, آپ کو کل بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ سے 2 گئے ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گئے ہیں, اور KP کے سے بھی 2 چیف جسٹس اور ایک اور جج گئے ہیں. اور وکلا کی تقسیم سب کو نظر آ رہی ہے. جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ڈیلیگیشن IMF کے جا کے گفتگو کی ہے اس کا سول سنیے. وہ گئے ہیں اس بات پر کہ جی یہ جو رائٹس آف پراپرٹی پروٹیکشن ہے اس کا عدالتوں میں کیا انتظام ہے, وہ کیسز وغیرہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو چیف جسٹس نے ابھی تک تو اتنا بتایا ہے کہ جی میں نے ان سے گفتگو کی ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ضرورت ہے عدالتوں میں, اور ہم کانسٹیٹیوشنلی آزاد ہیں اور دس اینڈ دیٹ, کیونکہ انہیں چیف جسٹس رہنا ہے, وہ جس طرح بنے وہ سب کو معلوم ہے. مگر آپ نوٹ کریں کہ پراپرٹی آف پروٹیکشن ہے نا, کہ رائٹس آف پراپرٹی پروٹیکشن, اب بہت سے لوگوں کو خیال آ رہا ہوگا اوورسیز پاکستانی تو بڑے پیمانے پہ لوٹے گئے ہیں, 1000 گھروں پہ, مکانات, زمینوں پہ قبضے ہوئے اور لوگ رلتے رہے. درخواست میں نے دیکھا ہے کہ جب نیو یارک میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آتے تھے پاکستانی انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو, تو مظاہرے بھی ہوتے تھے, لوگ اپلیکیشن لے کے جب وہ تقریبات ہوتی تھی کمیونٹی میں ایڈریس کے لیے آتے تھے ہیڈ آف دی کنٹری پاکستان کے, وہاں پر بھی شور مچتا تھا. اور یہاں کتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں سب کو پتا ہے, اور کیسے قبضے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیس بھی ملی ہوئی ہے, حکومت بھی ملی ہوئی ہے. پھر آپ نے سنا تو پنجاب کمیشن ابھی بھی ہے شاید کہ پنجاب میں یہ واقعات زیادہ ہوتے سب جگہ ہیں, مگر پنجاب میں تو ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے نا. ساری لڑائی وہیں کی ہے پورے ملک میں, اور تو کچھ ہے نہیں. ساری پالیسیاں ان کی ہیں جو پے در پے ناکام ہوتی جاتی ہیں, اور پھر نئی پالیسیاں ان سے زیادہ ورس کنڈیشن میں سامنے لائی جاتی ہیں. تو میں بظاہر دکھ کی بات ہے کہ ایک بینک ہی ہے وہ آپ کی ریاست کے معاملات میں اس حد تک مداخلت کرے. مگر غریبوں کا کوئی تو پرسان حال ہوگا نا, کہیں تو کوئی آواز اٹھے گی نا. تو اب یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو قبضے ہوتے ہیں اس میں بیرونی سرمایہ آ سکتی ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ برباد ہو کے جا چکے. تو دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ IMF پیسے نیکسٹ انسٹالمنٹ دے گا نہیں دے گا, مگر یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اور آج میں آپ کو ایک واقعہ پھر سناؤں گا, مختصراً سنا دیتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو, یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں, خیر چھوڑے اس واقعے کو, میں نہیں سناتا. وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا ایٹم بم ہے نا, یہ ان سوسائٹیز کے لیے سوٹ کرتا ہے, انہیں سوٹ کرتا ہے. اس کی 3 ان اناؤنس کنڈیشن ہے
کہ ایک سیٹل سوسائٹی ہو جس کے کور ایشو سیٹلڈ ہو، یہ نیشن ہو، اور مانگنے والی اکانومی نہیں، دینے والی اکانومی ہونی چاہیے۔ اب آپ اس پہ غور کرتے رہیے گا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی فلفل کرتے ہیں کہیں تو دنیا ایسے نہیں رہنے دے گی، یا تو آپ بالکل سیدھے ہو جائیں گے یا فارغ ہو جائیں گے، اور یہ اللہ جانتا ہے، اور آپ اپنے ہم سب گروانوں میں جھانکیں کہ اس میں سے کیا امکانات زیادہ ہیں۔ خیر، دیکھیں، جو دنیا نئی بننے جا رہی ہے نا، اس میں عام آدمی کے ڈیموکریسی، یہ سب بہت عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ایڈریسیبل ہو گئی ہے، یہ ووٹ کہیں اب طاقت کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رچرڈ گیئر میرے بہت پسندیدہ ہیرو ہیں، اب تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر کیا عظیم اداکار تھا رچرڈ گیئر۔ اگر جو لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہیں، وہ کہیں ایوارڈ لینے گئے ہوئے تھے یورپ میں، تو کل انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، میں تو وہ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے استعمال کی ہے، تو بس آخر میں انہوں نے اتنا کہا ہے کہ دنیا بہت مشکل حالات کا شکار ہو چکی ہے، تو دیکھتے جائیے ابھی کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جج نے بوسٹن کے اور ایگزیکٹو آرڈر کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا کیا ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر اور ٹرن ڈاؤن ہوا ہے، 4 ہو چکے، 3 تو ایک اور کر دیا ہے کہ ہاں، جو وفاقی ملازمتیں میں گولڈن ہینڈ شیک کر کے نکال رہے تھے، 45,000 اب تک آئے ہیں، اور یہ ایلن ماسک سمجھتے تھے کہ 5 سے 10% لوگ آئیں گے، 23 لاکھ وفاق کے، امریکن وفاق کے جو ہے ملازمین ہیں، تو اس کو روک دیا کہ نہیں، جب تک اس کی کانسٹیٹیوشنلی ایکسپلینیشن پوری نہیں آئے گی اس وقت تک کی ناٹ ڈو اٹ۔ تو دنیا مشکل میں تو ہے، اور امریکن خاص کر جو کمزور طبقہ ہے، جو مائنورٹیز ہیں، وہ بہت مشکل میں ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنا کی طرف، بلکہ اپنا سے بھی پہلے ایک اور ایڈریس سے کل میرے دوست نے بتایا کہ ہیوسٹن میں ہمارے دوست ہیں شاپ کرنی، ان کے ساتھ آج کل ہمارے ایک اور عزیز دوست ڈاکٹر مقصود، جو پاکستان میں شوگر کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی، اور ٹورزم اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارا کام انہوں نے ایک ساتھ پکڑ لیا ہے، اور بہت پاکستان بھی آج کل آ رہے ہیں، اور خدمت خلق بیسکلی تو ان کی ہوم ٹاؤن فاؤنڈیشن کے نام سے وہ نارتھ کیرولینا میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس کے بینر تلے کام کر رہے تھے۔ مگر شہاب کنی نے، یہ شہاب کنی وہ ہیں جن کے صاحبزادے سیکریٹری ایجوکیشن رہ چکے ہیں ورجینیا میں، اور ابھی کانگریس کے الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے، ہار گئے تھے، اور پرانے ان کی وائف جو ہے نا بہت مشہور شاعرہ ہیں، دردانہ شہاب، بہت پاپولر شاعرہ ہیں، ہماری بہت اچھی بڑی بہنوں کی طرح یا چھوٹی بہنوں کی طرح، مجھے اس کا اندازہ تو نہیں ہے، مگر بہت اچھا ہمارا تعلق ہے شہاب صاحب سے بھی۔ تو ہیوسٹن میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، اس کا نام ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانی، جیسے نان ریزیڈنٹ انڈین ہے، اس کا نام ہے NRP۔ اس کے تحت میڈیا سینٹر کھلا ہے وہاں۔ اچھا، میڈیا سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے مجھے فوراً نہیں پتہ چلتی، یہ ذرا تھوڑا لیٹ پتہ چلی، 4-5 دن پہلے بھی، 6 دن پہلے بھی کسی نے ذکر کیا تھا، میں نے بادر نہیں کیا تھا، کل ڈیٹیل بتائی۔ وہ بھی ایسے کہ کل میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار نیو یارک واپس آؤ تو کوئی پریس کلب بناتے ہیں، تو میں نے کہا اس طرف سوچنا بھی نہ، جعلی لوگوں سے بچنے کے لیے تو ہم نے آج تک پریس کلب بننے نہیں دیا۔ واشنگٹن DC میں بنا ہوا ہے، تو آپس میں جو لڑائیاں ہیں اور جو نفرتیں کدورت ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہم نے نیو یارک میں بننے نہیں دیا۔ تو ہیوسٹن میں ایک کوشش پھر یہ ہو رہی تھی، تو میڈیا سینٹر بنایا گیا، اور میڈیا سینٹر کیا ہے، وہاں ایک فوٹوگرافر کو جو جگہ دے دی گئی ہے، کوئی ایک یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے، تو کنی صاحب سے میں کہوں گا کہ دیکھیں، ریئلٹی کو فیس کریں، اس کی طرف جائیں۔ ڈاکٹر مقصود سے بھی کہوں گا، میرے اچھے دوست ہیں، نیک لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کنسولیشن بنا رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، جو میرے نزدیک بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا سے اس وقت امریکہ کے تعلقات نئے سر سے بننے جا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ
डोनाल्ड ट्रंप का कि हम अपने मुल्क की सनत को बड़ा करेंगे। तो कंसोर्शियम बनाए कोई ऐसा, पाकिस्तानियों के दरमियान बहुत सारे बिलियनर भी रहते हैं, अब तो पाकिस्तानी मिलियनर तो बहुत ही हैं। तो जिस तरह से अमेरिका में और कम्युनिटीज हैं, स्पेशली हमारी अपनी इस्माइली कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, ये पैसा पूल करके अपने कमजोर तबके की मदद करते हैं, अपना पैसा भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनको भी खड़ा करते हैं। तो हजारों लोग हैं, टेक्निकल हैंड्स भी हैं हमारे पाकिस्तानी, मगर पैसे नहीं हैं, तो उनको जमा करके गैदर करके वहाँ कोई छोटी छोटी सनत लगाने का काम करें तो ये ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये मीडिया सेंटर बनाना, इस तरह के काम करना जिससे हंसी मजाक लोग करते हो। मुझे कोई बताया था कि शाह पन्नी तो पीछे, मगर एक शाहिर हाशमी है जो एक बिजनेसमैन है, जो वर्जीनिया से मूव हुए, उन्होंने ये सारा काम किया है। मुझे नहीं समझ आता कि इस तरह के मीडिया सेंटर से क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। खैर, अब मैं आता हूं अपने की तरफ। कल एक तो मैं हमेशा से गलती करता हूं, हुमायरा कमर जो इस वक्त सदर है, मैं उनको रेहाना कमर कहता हूं। रेहाना कमर हमारी एक बहुत मशहूर शायरा है, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में रहती है, और वो अच्छा मेरी उनसे जिंदगी में एक मुलाकात है, वो भी लाहौर में। मगर ना उन्होंने मुझे हाय किया ना मैंने उन्हें किया, मगर हम टेलीफोन पे गुफ्तगू 2-4 बार करते रहे हैं और हमारा ताल्लुक भी रहा है अखबार के हवाले से। वो शायरा हैं, बिजनेस वूमेन भी हैं, तो वो मेरे ध्यान में रहता है। अच्छा, फिर मैंने अलीम खान को, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट के वजीर हैं, समा टीवी के मालिक हैं, खान साहब के पुराने दोस्त हैं, उन्हें कैप्टन हलीम कह दिया। वो पता नहीं कैप्टन हलीम नून लीग वाला मुझे पुराना, उसे तो अब गायब हुए भी, कराची के ये गायब हुए भी जमाना हो गया। तो सबने कहा कि यार तुम अक्सर ही करते हो, तो मैंने कहा भाई सॉरी कर सकता हूँ। फिर मुझे कुछ इत्तलात दी, उन्होंने कहा ये जो आपने स्ट्रेटेजिक मीटिंग के बारे में बताया अटलांटा में, वो स्ट्रेटेजिक मीटिंग उसका सिर्फ उन्वान था, वहाँ फैशन शो थे, खाना था और लेना देना था, फलाना था, मगर जिसे स्ट्रेटेजी कहते हैं ना, वो तो बना के पहले से पहुंचा दी गई है। और ये रेहाना कमर, सॉरी फिर रेहाना कमर निकल गया मुंह से, हुमायरा कमर और साबिक सदर जो है अरशद रेहान, ये एक ग्रुप है, इस वक्त नेक्सस जिसे कहते हैं, और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कहीं जुड़ा हुआ है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो उसी की वजह से जो एक नए अपने ये दोस्त लेकर आए, नसरुल इकबाल, नसरुल मिनुल्लाह फतहुल करीब से जो है नसरुल इकबाल, ये बेसिकली ज्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं, सैन डियागो से इनका ताल्लुक है। और मैंने पूछा कि ये 3 कमेटियों में एक साथ, एक तो विंटर कमिंग, जो पाकिस्तान में विंटर, मेरे ख्याल में विंटर का वही होता है पाकिस्तान में, जो कन्वेंशन छोटा सा होता है, तो उसके भी चेयर हैं। फिर ये बाइलास कमेटी के को चेयर हैं, और एक कमेटी कोई और बताया, हाँ, सोशल वेलफेयर कमेटी, जिसे हमारे एक पुरानी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी हाई है, आमना, डॉक्टर आमना बुटर, जो पाकिस्तान में MPA भी पीपल्स पार्टी के उसमें रह चुकी हैं, और एक प्रोफेसर और बड़ी इंटेलेक्ट हैं, वो मरहुमा डॉक्टर आयशा के जाने के बाद, आयशा को अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, उनके काम पे उंगली कोई नहीं रख सकता, सियासी इख्तलाफ बहुत थे लोगों के, मेरा भी रहा। तो आमना बुटर बेहतरीन चॉइस थी, उनको लाया गया था, उनको हटाकर नसरुल इकबाल को बनाया गया है। और बाइलाज एंड एक दूसरी कमेटी और है, केबल एंड बाइलाज कमेटी, उसके भी वो को चेयर है। अच्छा, कल आए बिल्कुल, तो मैंने पूछा इनकी क्या खुसूसियात हैं, क्या वर्क है, तो बताने वाले ने बताया कि भाई फेसबुक पे बहुत फेमस है, तस्वीरें एक से एक सेल्फी बना के लगाते हैं अपनी। तो मुझे बुकलिन के अपने आसिफ याद आए, टैक्सी ड्राइवर, के आज से 10 साल पहले शुरू हुए थे वो, और अब माशाल्लाह वो इतने पॉपुलर हैं कि बाकायदा पूरा मेकअप करके वो तकरीबात में जाते हैं, सफेद कोट पहनते हैं, नीला कोट पहनते हैं, और ब्रोकेट का जो चमकदार कोट होते हैं वो पहनते हैं उन सेल्फियों के लिए, और जो भी जानने वाला आफाक XYZ कोई उसके साथ तस्वीर बना के लगाते हैं। तो मैंने मिसाल दी कि आसिफ की तरह कहने के बस काफी समझो। मैंने कहा अच्छा। और ये कैप्टन अलीम निकल गया, अलीम खान जो इन्वेस्टमेंट के वफाकी वजीर हैं, इस वक्त समा टीवी के मालिक जो हैं, और खास साहब के पुराने दोस्त सादिक अयाज से जो बाहर कांटे का इलेक्शन लड़ चुके हैं मुकाबले में, और अब एमएनए 12 तो बनी गए।
تو ان کے بچپن کے دوست ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ تو خود اندر آ گئی نا، ایک ساتھ تین کمیٹیاں لینا۔ اچھا ان کی سابقہ وائف 2011 میں میرے خیال میں رانیہ نام تھا ان کا، وہ الائنس کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، ادروائز انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اچھا پھر کینیڈا آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، سوچا تو نہیں تھا، میں نے کل مختصراً بتایا تھا کہ ڈاکٹر طارق وقت ہیں، بڑے محنتی آدمی ہیں، انہوں نے رجسٹر کروایا ہے، ان کے نام پر ہے، اور ریحان یہ حمیرہ قمر اور ارشد ریحان جو آج کل مل کے کام کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا۔ مگر ہوا کیا کہ جب وہ بن گئی، جب وہ عمران خان کے دیوانے، ان کی پروفائل پہ بھی عمران خان لگے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کے وہاں 2 خواتین ہیں 20 سال سے ٹورنٹو میں، جو آپس میں صدر بنتی رہتی ہیں چیپٹر کی، میں ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، کل میں نے ان کے نام بھی غلط لیے تھے تو میں وہ بتا دیتا ہوں، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ میں نے اس کا نام لکھ کے رکھا، اس میں ٹائپ کر کے ڈالا ہوا تھا، تو یقیناً سامنے آ جائے گا ابھی کہ یہ جناب کہاں گئی، یہ 1 منٹ دیجیے گا بس، یہ فیشن شو، یہ جب میں یہ طارق عوان تو وہاں پر جنہوں نے رجسٹر کروائی، ایک ہے ناہید چودھری، یہ حمیرہ قمر کی فرینڈ ہے، اور دوسری ہیں ناہید چودھری، اور دوسری ہیں حمیرہ علی، یہ ارشد ریحان صاحب کی فرینڈ ہے، اور ایک نیکسس ہے یہ بھی پورا۔ تو اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ جناب ارشد ریحان اور حمیرہ دباؤ یہ ڈال رہے ہیں عوان صاحب پر کہ آپ اب یہ سب بن گیا ہے، یہ ان دونوں خواتین کے حوالے کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، لڑائی یہ ہو رہی ہے۔ اچھا اس لڑائی میں ہوگا کیا کہ فائنلی جو کینیڈا کا چیپٹر ہے وہ بالکل الگ ہو جائے گا، جو ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ اب رجسٹرڈ تو ہو گیا ہے، انڈیپینڈنٹ تو وہ ہو گیا ہے، اب باؤنڈ تو کوئی رہا نہیں، اور کوئی لیٹیگیشن میں بھی یہ نہیں جا سکتے اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا 20 سال سے اگر یہ سچ ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا، کہ وہی الیکشن میں ایک کے بعد ایک، جیسے کراچی آرٹس کونسل میں ایک مبارک احمد شاہ جو ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے جعلی ووٹ کی بنیاد پر، تو وہاں پر بھی یہ سچویشن ہے۔ پھر جو سب سے دلچسپ خبر ہے وہ بہت ہی عجیب خبر ہے، پتہ نہیں اس کی لیگل پوزیشن تو مجھے نہیں پتا، مگر کلیش آف انٹرسٹ تو ہے کہ ارشد ریحان کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نعیم، یہ خیبر میڈیکل کالج سے ہی دونوں کا تعلق ہے، ان کے داماد ہیں، ان کا بھی میں نام بتا دیتا ہوں، ان کے داماد ہیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ وہ ارشد کے نیفیو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک بات درست ہے، کہ یہ ان کا نام ہے شیراز افتخار، ان کی کمپنی مینجمنٹ کی کمپنی ہے گلوبل آرک کے نام سے، جو اپنا کہ 1.3 ملین ڈالر تھے وہ مینیج کرنے کے لیے اس کمپنی کو دیے گئے تعلقات کی بیس پر۔ اچھا بظاہر تو یہ کوئی نہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر اگر رشتہ داری ہے، کلوز تعلق ہے، تو کلیش آف انٹرسٹ تو ہے یقیناً، مگر یہ بڑا ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ مگر اس سے بھی جو بڑی ٹاک آف دی ٹاؤن خبر ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ اورلانڈو کی کوئی ایک شیخانی ہے، انہوں نے یہ خبر پھیلائی کہ جو ایک شادی ہوئی ہے فلوریڈا میں، جو محترم ہے ڈاکٹر، وہ خاتون جو ان سے 30 سال چھوٹی ہے، 25-30 سال، اور ان کو وکالا کوئی جگہ ہے اورلانڈو میں سے تھوڑا آگے، وہاں کوئی $1.5 ملین کا گھر بھی لے کے دیا گیا ہے، اور اورلانڈو کی مسجد میں نکاح ہوا، اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کون ہے وہ ڈاکٹر، تو مجھے بھی فون آیا کہ یار تمہیں پتا ہی ہے، تو میں نے کہا یار تم خبر مجھے سنانے کے لیے آڑ کیوں لے رہا ہے، صاف بتا دینا یار، کہہ دینا کہ بھائی تجھے پتا ہے اور تم مجھے پہنچانا چاہتا ہے، تو تجھ سے پہلے مجھے بہرحال پتا ہے۔ تو شادی کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر
پہلی بیوی راضی ہیں اور ان کا انٹرسٹ سیف ہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہونے دے، کیا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال جس میں سب سے اہم بات ہے اپنا، مثال کے طور پہ یہ اسٹریٹجک میٹنگ کو اپنے ہی لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیشن شو تھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کی میں اور مزید معلومات کے لیے میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ اب اٹلانٹا میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، میرے بہت گہرے دوست تو نہیں، ہائی ایلو اچھی پرانی، ڈاکٹر ابو بکر یاسین ابو بکر، دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، بہت طویل عرصے سے رہتے ہیں، سینٹ میڈیکل کے ہیں. تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار یاسین سے بات کرو، اس سے خبر پتہ ہوگی، وہ تمہارا دوست ہے. تو انہوں نے بہت دلچسپ جملہ کہا بھائی، انہوں نے کہا یاسین ابو بکر جس کا نام ہے وہ صرف اپنا دوست ہے، اگر اسے شوٹ کرتا ہوگا کہ خبر دینی ہے تو دے دے گا، نہیں تو ہو سکتا ہے تمہیں نئے راستے پہ چڑھا دے. تو پھر میں نے ان کو کال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یاسین ابو بکر کو اور ان کے دوستوں کو خوش رکھے اور نیک ہدایت دے، میں یہی کہوں گا. تو بات یہ ہے کہ اپنا بکھر رہی ہے بہت تیزی سے. مجھے اس میں جو ایک ڈاکٹر دوست ہیں، میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ آصف رحمان جیسے لوگ جو ہرارکی میں سمجھتا ہوں آج بھی 2010 سے اگر میں دیکھوں، ٹریجرر بنتے ہیں، سیکرٹری بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پھر بورڈ آف ٹرسٹ کے چیئرمین بنتے ہیں اور مختلف کمیٹیوں میں، اور واحد آدمی ہے، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو ہر کالج ہر لائن میں قابل قبول، کراچی میں بھی پاپولر، خود کا تعلق نیشنل میڈیکل سے، ڈاؤ میں بھی، سندھ میڈیکل میں بھی، اور کنگ ایڈورڈ میں بھی، علامہ میں بھی، ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں اور مجدھار میں کشتی کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو میں ڈاکٹر آصف رحمان سے کہوں گا کہ واپس آئیے، معاملات کو غور سے دیکھیے. آپ تو وہ ہیں کہ جو آپ کے کبھی بدترین دشمن تھے اور آپ کی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے ہم سے دشمنیاں ڈالی، اب وہ بھی آپ کی فائنل سنتے ہیں جو مجھے لوگوں نے بتایا. مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. آپ باوصولی ڈاکٹر آصف بہت باوصولی آدمی ہے، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں، مگر سیاست میں سب باوصول نہیں ہوتے. اور ملنا جلنا اگر کسی سے تعلق خراب رہا ہو، درست ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹالرنس اسی کو کہتے ہیں اور اسی سے پیس پراسپیرٹی آگے بڑھتی ہے. تو اس پر میرے ایک دوست ڈاکٹر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اس کمنگ اپریل سے ڈاکٹر آصف دوبارہ پوری فارم میں ہوں گے. تو آئی ہوپ سو، کنگریچولیشن ڈاکٹر صاحب، اگر آپ یو ڈیسائیڈڈ ٹو کم بیک. تو بات یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے. یہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں 22 گریڈ سے بڑے بڑے افسر ریٹائر ہوتے ہیں، گھر میں گارڈننگ کر رہے ہیں. جو ویسٹرن ورلڈ ہے، جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں سے کام لیتے ہیں، وہ انہیں آنر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں لوٹا کر واپس لے کر آتے ہیں کہ چند گھنٹے ہی صحیح مگر آپ دیں. ہمارے یہاں گارڈننگ پہ لگا دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر آصف رحمان، آپ تو امریکن سسٹم کا حصہ ہیں، آپ نے تو زندگی وہاں گزاری، آپ کا پورا خاندان وہاں ہے، آپ کو ایسے نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ لوٹ کر آ رہے ہیں تو میں سب سے زیادہ خوش ہوا ہوں. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. وہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، وہ نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.